Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Here I am Kashif Mahmood and welcome you all to Kashif Mahmood YouTube channel. दोस्तों, किसी भी मुल्क को उसकी मईशत के बग़ैर मुकम्मल नहीं कह सकते। अगर किसी मुल्क की मईशत कमज़ोर है तो वो तरक्की नहीं कर सकता। अगर किसी मुल्क की मईशत स्ट्रॉन्ग है तो वो जल्दी तरक्की कर सकता है और एडवांस्ड कंट्रीज़ में से हो सकता है। उसके लिए उसके पास किसी भी मुल्क के पास उसकी इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। आज हम जानेंगे इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और उसको बेहतर बनाने के लिए क्या चीज़ें लाजमी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी इज़ द डिसिप्लिन ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस, सर्विसेज and give and take of the things or sale, purchase of the goods. This is called economy. इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी मईशत को कहते हैं। मईशत क्या है? मईशत एक तरीक़ेकार है पैदावार, तकसीम, कारोबार, खिदमात और चीज़ों की लेन देन का। ये सारी चीज़ें मिलके इकोनॉमी बनाती हैं, यानी कि मईशत बनाती हैं। For the better understanding of economy, it's necessary to understand economics. अब इकोनॉमी को यानी कि मईशत को समझने के लिए हमें मुआशात का समझना लाजमी है। यानी कि मईशत को इकोनॉमी को हम समझना चाहते हैं तो हमें इकोनॉमिक्स को समझना होगा। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? मुआशियात। इकोनॉमिक्स कहते हैं मुआशियात को। मुआशियात क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ use of resources, the production of the goods and services, also the growth of the productivity and well-being over the time, and other hard issues of society is called economics. मुआशियात एक जामिया तालीम है किसकी? हाउ टू यूज़ रिसोर्सेज। अगर किसी मुल्क के पास जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ कैसे किया जाए। द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, उसको क्या चीज़ें उनमें से बनानी चाहिए। एंड सर्विसेज, और क्या खिदमात पेश करनी चाहिए। आल्सो द ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्टिविटी, और अपनी पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। एंड वेल बीइंग ओवर द टाइम, और वक्त के सही इस्तेमाल का। एंड अदर हार्ड इशू ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे के बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इन सब चीज़ों को हल करने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करना होगी। डियर फ्रेंड्स, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी हर वक्त चलती रहती है। इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अब इकोनॉमी ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन, एक मुल्क की इकोनॉमी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, जानते हैं। नंबर 1, लेबर। लेबर एक्चुअली refers to the citizens of the country, people of state, workforce, मैन पावर। अब लेबर सुनते ही पहले हमारे जहन में एक मज़दूर का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मज़दूर। तो दोस्तों, हम सब अपने अपने मुल्क के मज़दूर ही हैं वाकई, और ये चीज़ हमें फ़ख्र से तस्लीम करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क के मेमार हैं, मज़दूर हैं, लेबर हैं। तो किसी भी मुल्क के लोग उसके मज़दूर होते हैं, उसके मेमार होते हैं, इसलिए उसको लेबर कहा जाता है। क्योंकि हमारे मुल्क के लिए जो काम करने वाले अफराद हैं वो हम लोग हैं। कोई बाहर से आके हमारे मुल्क के लिए काम नहीं करेगा जब तक कि उसके मुल्क के हक़ में उसके मफाद ना हो। हाँ, ऐसा होता है कि बाहर से लोग आते हैं, बाहर के ममालिक से लोग आते हैं और किसी मुल्क में जाकर काम करते हैं। जैसे कि चाइना से चाइनीज़ आए और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान में काम? क्योंकि वो पाकिस्तान का पैसा चाइना लेकर जा रहे हैं और उनके मुल्क का मफाद है उसमें, इसलिए वो पाकिस्तान में आकर काम करते हैं। तो इसलिए
لیبر ایکچولی ریفرز ٹو دی سٹیزنس آف دی کنٹری، جو ملک کے شہری ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ہم اپنے ملک کے مزدور ہیں، معمار ہیں. تو اس ملک کے پاس اپنے لوگ یعنی کہ اپنے شہریوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے. یہ چیز کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ اس چیز پہ بھی اکانومی ڈپینڈ کرتی ہے. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 اسکلس. جو اسکلس ہائیلائٹس دی آرٹ آف پیپل آف اسٹیٹ، دی ایریاز آف پروفیشنس. جو اسکلس ہیں وہ کون سی اسکلس ہونی چاہیے؟ کس کے پاس ہونی چاہیے؟ جو ملک کے لوگ ہیں ان کے پاس کیا فن ہے، کیا آرٹ ہے، ان کو کون سے پروفیشنس میں، کون سی ایریاز میں ان کی اسکلس، ان کی ایکسپرٹائز ہیں. جیسے کہ انجینئرنگ ہو گیا، میڈیکل ہو گئی. ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی اس میڈیکل سائنس کا استعمال کر رہا ہے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے ملک کے لیے کر رہا ہے. ایک انجینئر ہے، وہ اپنی انجینئرنگ کا استعمال کر رہا ہے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے ملک کے لیے کر رہا ہے. ایک آرٹسٹ ہے، وہ کام کر رہا ہے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے ملک کے لیے کر رہا ہے. ایک پروفیسر ہے جو کہ یونیورسٹی یا کالج میں لیکچر دیتا ہے، ٹیچنگ کرتا ہے. وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے ملک کے لیے کرتا ہے. وہ جو جوان تیار کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے ملک کے لیے کر رہا ہے. سو اسکلس، جو ہماری اسکلس ہوتی ہیں، وہ لازمی نہیں کہ انجینئرنگ میں کوئی انجینئر ہونا چاہیے یا میڈیکل کا کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے تو اس کو ہی ہم ملک کی ترقی کا باعث جانیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ایک جو فارمر ہے، جو فیلڈس میں کام کرتا ہے اور ایگریکلچر پہ اپنی زندگی مکمل کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ بچپن سے ہی ایگریکلچر میں کام کر رہا ہوتا ہے اور بڑھاپے تک ایگریکلچرس میں کام کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کی زندگی کی ویلیو کو ہم جاننے بیٹھ جائیں تو ان کو کچھ الفاظ میں ہم پورا نہیں کر سکتے. اس لیے تو وہ جو مزدور ہے، وہ جو ایگریکلچر فارمر ہے، وہ بھی اس ملک کا حصہ ہے اور اس ملک کی معیشت کا ذمہ وار ہے. تو ایک کارپینٹر ہو یا ایک ویلڈر ہو، ایک ڈاکٹر ہو یا ایک انجینئر ہو یا ایک فارمر ہو، یہ سب لوگ، ان کی اسکلس ملک کی معیشت کا سبب ہیں. نمبر 3 منی. پیسہ ہونا چاہیے. کس کے پاس؟ لوگوں کے پاس. ملک کے لوگوں کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم انویسٹ کریں گے اور ان سے، فار ایگزامپل ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم نے کوئی چیز خریدی، ہم نے جو بھی چیز خریدی اس میں سے کچھ پروفٹ اس چیز کو بنانے والی کمپنی کا تھا اور اس میں سے باقی کچھ جو ٹیکس تھا وہ گورنمنٹ کو گیا، یعنی کہ ملک کے خزانے میں گیا. تو وہ یہ چیز بھی ہمارے پیسوں سے جو ٹیکس پے ہوا وہ کس کے لیے ہوا؟ ہمارے ملک کی معیشت کے لیے ہوا. نمبر 4 نیچرل ریسورسز. اس ملک کے پاس نیچرل ریسورسز ہونے چاہیے. کون سے ریسورسز؟ لینڈ، زمین، سی، سمندر، ماؤنٹینس، جبل، ڈیزرٹس، بیابان، لیکس اینڈ کینالس، جھیل، ندیاں اور کینالس یعنی کہ دریا. دیز آل تھنگس بلانگس ٹو دی سٹیزنس آف دی کنٹری. یہ جو ساری چیزیں ہیں نیچرل ریسورسز کی، یہ بھی ملک کے لوگوں سے ہی وابستہ ہیں. Remember one thing that natural resources are under the government of the country. یہ جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں یہ ملک کی سرکار کے پاس ہوتے ہیں. بٹ گورنمنٹ آلسو یوٹیلائز دیٹ آل ریسورسز فار دی پیپل آف کنٹری. اس کے لیکن یہ سارے ریسورسز سرکار اپنے ملک اور اپنے عوام کے لیے استعمال کرتی ہے. These all natural resources are found and processed and used by the investment which is collected by the paying tax by the citizens of country. ایک ملک کے لوگ جو ٹیکس پے کرتے ہیں، ان کا ٹیکس ملک کے خزانے میں جمع ہوتا ہے اور اسی جمع کیے ہوئے خزانے میں سے حکومت یعنی کہ سرکار، گورنمنٹ آف دی کنٹری انویسٹ کرتی ہے. کس پہ؟
ان نیچرل ریسورسز کو فاؤنڈ کرنے میں، ان کو سرچ کرنے میں، اور ان کو ایکسٹریکٹ کرنے میں، ان کو پروسیس کرنے میں، ان سے پروڈکٹس بنانے میں، اور وہ ساری پروڈکٹس پھر یوز کی جاتی ہیں کن کے لیے؟ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ فار ایگزامپل، سرکار نے آئل اینڈ گیس کے ریزروائرس فاؤنڈ کروائے، یعنی کہ ان پہ ریسرچ کروائی اور فاؤنڈ کیا گیا کہ بھائی فلاں جگہ پہ آئلس کے یا گیس کے ریزروائرس ہیں، اور وہاں پہ انجینئرنگ کمپنیز نے اپنا کام کیا، پروسیس ہوا، اور جب ان کے ریزلٹس آئے تو جو گیس ملا وہ ملک نے، یعنی کہ سرکار نے اپنے ملک کے لوگوں کی سہولیات کے لیے یوٹیلٹیز میں ایڈ کر دیا۔ تو یہ ساری سہولیات کس کے لیے ہیں؟ یہ عوام کے لیے ہیں، یعنی کہ ملک کے لیے ہیں۔ ایگریکلچر سیکٹر، زراعت۔ An agriculture sector is very powerful asset of the state۔ جو زراعت ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت ہی بڑا اثاثہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگر کسی ملک کے پاس اپنا ایگریکلچر سیکٹر نہیں ہے تو وہ بہت ہی مشکل میں ہوگا۔ کیسے؟ اگر بالفرض ہمارے پاس ویٹ نہیں ہوتی، یعنی کہ گندم نہیں ہوتی، تو لازمی ہے کہ ہمیں گندم باہر سے خریدنا ہوتا، کسی دوسرے ممالک سے خریدنا پڑتا۔ اگر ہمارے پاس کاٹنس نہیں ہوتی، کپاس کا فصل ہمارے پاس نہ ہو رہا، تو ہمیں ٹیکسٹائل کے لیے باہر کے ممالک سے امپورٹ کرنا ہوتا کاٹن، یعنی کہ اگر ہمارے پاس شوگر کین نہیں ہو رہا ہوتا تو ہمیں شوگر کین باہر کے ممالک سے لینا ہوتا، شوگر یعنی کہ چینی بنانے کے لیے۔ تو اس لیے ایگریکلچر پہ جو بھی کام ہو رہا ہے یہ ملک کا بہت ہی بڑا اثاثہ ہے، اور ان کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی معیشت کا سبب ہیں۔ فرمز، انڈسٹریز، کمپنیز، فیکٹریز۔ All the things we purchase are produced by the factories, industries, companies۔ ہم جو بھی روزمرہ جو بھی چیز خریدتے ہیں وہ کسی نہ کسی فیکٹری، انڈسٹری، کمپنی سے بن کر آ رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کیا؟ ہم نے نہانے کے لیے صابن خریدا، صابن لازمی سی بات ہے کسی نہ کسی کمپنی نے بنایا ہے۔ اور ہم نے کھانے کے لیے کوکنگ آئل خریدا، کوکنگ آئل کسی نہ کسی کمپنی نے بنایا ہوا ہے۔ اور ہم نے کاسمیٹک کے سامان جو بھی ہیں جیسے صابن، شیمپو، یعنی کہ سوپس، ڈٹرجنٹس اینڈ ادر تھنگس لائک پرفیومس، یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ فیکٹریز ہیں، انڈسٹریز جو پروڈیوس کر رہی ہیں اور ہم تک سپلائی کر رہی ہیں۔ کمپنیز پروڈیوسز دی تھنگس آر گڈس آف یوز آف پیپل اینڈ سپلائی ٹو دیم۔ کمپنیز جو انڈسٹریز ہیں وہ لوگوں کی ضروریات کی چیزیں بنا کے ان تک سپلائی کر رہی ہیں۔ بائی فلفلنگ دی ڈیمانڈس آف پیپل، کمپنیز ارنس مچ آف اور لاٹ آف منی۔ لوگوں کی ضروریات اور ڈیمانڈس کو پورا کر کے کمپنیز بہت سا پیسہ کما رہی ہیں، اینڈ پے دی ٹیکس ٹو دی گورنمنٹ آف اسٹیٹ، اور کنٹری کی گورنمنٹ کو، سرکار کو ٹیکس پے کرتی ہیں۔ اب یہ چیز اب جا کر ہمیں سمجھ میں آئی کہ جو انڈسٹریز ہیں، کمپنیز، فیکٹریز، یہ کیسے معیشت کا سبب بنی۔ بھائی انہوں نے چیزیں بنائی اور لوگوں تک پہنچائی اور ان سے پیسہ کمایا۔ وہ جو پیسہ کمایا وہ خالی ایک کمپنی کے مالک تک نہیں رہتا، اس میں گورنمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ ٹیکس ہوتا ہے۔ ہم جو بھی چیز خریدتے ہیں اس پہ لازماً گورنمنٹ کا ٹیکس یعنی کہ حصہ موجود ہوتا ہے اس میں۔ پھر فیکٹریز وہ ٹیکس گورنمنٹ کو دیتی ہیں۔
تو گورنمنٹ کے خزانے میں جو ٹیکس ہمارا جب جمع ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز سے جمع ہو رہا ہے وہ ملک کی معیشت کا سبب بنتی ہیں۔ اب کیسے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں، فوڈ اینڈ کراپ انڈسٹریز ہیں، کاسمیٹک انڈسٹریز ہیں، کاٹن فیکٹریز ہیں، شوگر ملز ہیں، الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک انڈسٹریز ہیں، وہیکل انڈسٹریز ہیں، آئل اینڈ گیس، کلر اینڈ پینٹ، فارماسیوٹیکل انڈسٹریز، بینکنگ سسٹم، اسٹاک ایکسچینج ETC۔ یہ ساری جو انڈسٹریز، کمپنیز، فیکٹریز ہیں یہ کما رہی ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کو اس میں سے ٹیکس پے کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ ملک کی معیشت کے لیے بہت ہی کارآمد سبب بنتا ہے۔ اور کیا ذریعہ ہے؟ گڈ پاورفل اکنامی۔ اب کسی ملک کی اکنامی سب سے پاورفل کیسے ہو سکتی ہے، اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیٹس نو اباؤٹ میکنگ اسٹرانگ اکانومی آف دی کنٹری۔ ملک کی معیشت کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ ملک کی معیشت کو مضبوط کیسے بنایا جائے؟ 3 چیزیں ہیں: ٹیکس، سیونگ، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ۔ یہ جو چیزیں ہیں ملک کی معیشت پہ بہت ہی اثر انداز ہوتی ہیں۔ کیسے؟ ٹیکس پیڈ بائی پیپل آف کنٹری از یوزڈ فار ڈیولپمنٹ آف دی اسٹیٹ، سبسڈی ٹو دا پیپل، بیسک نیڈس آف پیپل۔ ہم لوگ جو ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی چیز کے خریدنے پہ یا کسی بھی اکنامیکل کنڈیشنز پہ ہم اگر چلے جائیں کہ وہ ایک فرد کے طور پہ ٹیکس جا رہا ہے اوپر، یا ایک کمپنی ٹیکس ہائر کر کے، یعنی کہ اپنی پروڈکٹس کو سیل کر کے اس میں سے جو ٹیکس کا حصہ ہے وہ گورنمنٹ کو پہنچاتی ہے۔ اب وہ جب ٹیکس وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جا کے جمع ہوتا ہے وہ اب کہاں جاتا ہے؟ وہ گورنمنٹ یوز کرتی ہے، یوٹیلائز کرتی ہے کس پہ؟ ڈیولپمنٹ آف دی اسٹیٹ، اپنے ملک کے لیے، اس کی ترقی کے لیے۔ سبسڈی ٹو دی پیپل، اپنے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے۔ بیسک نیڈس آف پیپل، لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ کیسے؟ ایجوکیشن، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز دینا۔ ہیلتھ، ان کی صحت کے لیے ہاسپٹلز اور میڈیکل اسٹافس کا پرووائڈ کرنا۔ ڈیولپمنٹ میں آپ کے روڈز آ جاتے ہیں، یوٹیلٹیز آ جاتی ہیں جیسے بجلی، گیس اور باقی کی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ سبسڈی، جیسے ایک چیز ویسے کسی کمپنی کے اصول کے طور پہ وہ چیز ہونی چاہیے 50 روپے کی، لیکن حکومت اس پہ سبسڈی دیتی ہے۔ کیسے دیتی ہے؟ کسی کمپنی کو ہی ڈائریکٹلی وہ اس ٹیکس میں سے حصہ کم کر دیتی ہے کہ یہ چیز آپ 50 نہیں، اس میں 20 روپے جو گورنمنٹ کا ٹیکس ہے اس میں سے 10 روپے آپ آف کر دیں، یعنی کہ 10 روپے حکومت معاف کر رہی ہے، آپ وہ چیز 40 روپیز میں سیل کریں۔ تو اس طرح سے یہ ایک سمپل سی، بہت ہی سادہ سی مثال ہے۔ سیونگز، اب ٹیکس کا تو سمجھ میں آ گیا، جو ٹیکس ہم پے کرتے ہیں وہ جا کر گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے، اور وہ جمع کیا ہوا مال پھر سے لوگوں پر ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو جتنا ہم ٹیکس پے کریں گے اتنا گورنمنٹ کا خزانہ بڑھتا جائے گا، اور جتنا گورنمنٹ کا خزانہ زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ اپنے ملک کی خوشحالی اور اس بیسک نیڈس کو پورا کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ میں اور سبسڈی دینے میں زیادہ استعمال ہوگا۔ اب سیونگ پہ بات کرتے ہیں کہ سیونگ کیسے؟ سیونگ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بینکنگس میں ہوتی ہے اور ایک پرسنل سیونگ ہوتی ہے۔ ایک تو پرسنل سیونگ ہے، وہ جو کوئی بھی لوگ اپنے پاس پرسنلی سیو کر رہا ہے، یعنی کہ گھر پہ رکھ رہا ہے، کسی گڈ لک میں کوئی سیو کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی طریقے سے، بہرحال وہ اپنا گھر کا حساب ہوتا ہے، کوئی گھر پہ اپنا سیو کر رہا ہوتا ہے اور کوئی جا کر بینکنگس میں سیو کرتے ہیں۔
اب بینکنگس پہ بات کرتے ہیں کہ بینک میں سیو کرنا یہ ملک کی معیشت کو کیسے اچھا بناتا ہے. جب بینکس میں ہم اپنا پیسہ رکھتے ہیں، بینکس آن لائن، اب بینکس کے کون سے قسم ہوتے ہیں؟ ایک تو بینکس جو ہمارے پاس نارملی ہوتے ہیں، جیسے کہ نیشنل بینک آف پاکستان ہو گیا، حبیب بینک لمیٹڈ ہو گیا، الحبیب بینک لمیٹڈ، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، یہ بہت ساری جو بینکس ہوتی ہیں. اب یہ تو ہو گئے بینکس. اس کے بعد ہوتی ہیں آن لائن بینکنگ، ہوتی ہیں انٹرنیٹ والیٹس ہوتے ہیں، اینڈ موبائل بینکنگس آج کل ہو رہی ہیں. یہ سارے قسم کی جو بینکنگس ہیں، ان میں سیو کرنے سے، ان میں بیلنس رکھنے پہ گورنمنٹ کو یعنی کہ ملک کی معیشت کو کیسے افیکٹ ہوتا ہے. جب ہم اپنا پیسہ بینکس میں رکھتے ہیں تو بینکس کیا کرتی ہیں؟ اس پیسے کو یوز کرتی ہیں. کیسے؟ وہ پیسہ دیتی ہیں، ان میں سے اسی پیسے میں سے لونز دیتی ہیں بہت بڑی بڑی انڈسٹریز کو، فیکٹریز، کمپنیز کو، آرگنائزیشنز کو، کہ اس کو یوز کریں اور اس پہ اس بینکس کو پروفٹ واپس دیں. اس میں سرکار کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو جب ہمارے پیسے سے ہمارے ہی ملک میں یعنی کہ رولنگ ہو رہی ہے، اور وہ ملک ہمارے پیسے میں سے ہی کما رہا ہے، تو یقیناً ہمارے پیسے میں سے ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا. اگر ہم اپنا پیسہ کسی باہر کے ملک میں لگائیں گے تو ہمارے ملک کی معیشت لو ہوگی، اور جہاں پر پیسہ لگایا جا رہا ہے، جس ملک میں رکھا جا رہا ہے، اس ملک کی معیشت اسٹرانگ ہوگی. یعنی کہ ان کو اس پیسے کو رول کر کے اپنی مارکیٹس بڑھانا اور اپنا بزنس بڑھانا اور اپنے مفاد حاصل کرنے کا زیادہ موقع ہے. بینکس پرووائڈس لون ٹو کمپنیز. بینکس جو ہوتی ہیں، ہمارا جو جمع کیا ہوا پیسہ ہوتا ہے بینکس میں جو ہم سیو کرتے ہیں، وہ کمپنیز کو ایز اے لون دیتی ہیں، اور جب وہ واپس کرتی ہیں کمپنیز لون، تو ان پہ خوب سارا پروفٹ ہوتا ہے. اور اس پروفٹ میں بینکس اپنا بھی حصہ رکھتی ہیں، اور گورنمنٹ کا ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جا کے جمع ہوتا ہے. اور وہی پھر جمع کیا ہوا پیسہ اگین کس کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے؟ ملک کے لیے اور ملک کے عوام کے لیے. اور ضروری چیز ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ. ایکسپورٹ ہیلپس کنٹری بائی سیلنگ دی گڈس ٹو دی ادر کنٹری اینڈ ارن. دس از نون ایز انجیکشن آف منی، یا اس کو انفلو بھی کہتے ہیں. جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایکسپورٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی چیزیں بیچتے ہیں دوسرے ملکوں کو. دوسرے ملک کا پیسہ ہمارے ملک میں آتا ہے، اور ہمارا ملک یعنی کہ اس کی معیشت ترقی کرتی ہے. اس کو باہر سے پیسے کا آنا یعنی کہ انفلو اور انجیکشن آف منی کہتے ہیں. اور جب امپورٹ ہوتا ہے، دس کالڈ لیکیجز بائی آؤٹ گوئنگ کیش فار پرچیزنگ گڈس فرام ادر کنٹریز. جب باہر کے ملک سے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی سامان خریدتے ہیں، تو باہر کے ملک سے سامان آ رہا ہوتا ہے، اور ہم اپنے ملک کا پیسہ ان کو دیتے ہیں، یعنی کہ باہر کے ملک والوں کو دیتے ہیں. تو ہمارا پیسہ باہر جا رہا ہوتا ہے. اس باہر جانے والے پیسے کو کہتے ہیں لیکیجز، یعنی کہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں. ڈیئر فرینڈس، ایکسپورٹ سے اکانومی پہ کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے؟ جب ایکسپورٹ ہوتی ہیں چیزیں، یعنی کہ ہم چیزیں بنا کے اپنے ملک میں اور دوسرے ملک کو سیل کرتے ہیں، تو ان کا پیسہ ہمارے ملک میں آ رہا ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ہم نے ایک چیز بنائی، اس پہ ہم نے اپنا ایک تو انویسٹمنٹ تھی جو وہ بھی اس پہ لگا دیا، اور اس کا حساب بھی اس میں سے نکال دیتے ہیں، اور اپنے ملک کا ٹیکس بھی لگا دیتے ہیں، اور باہر ملک کو دے کر وہ چیز، اور ہم اپنے مفاد کا پیسہ ان سے حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو ایکسپورٹ ہوتی ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے. یعنی کہ کسی بھی ملک کو اگر ترقی کے راستے پہ جلدی لے کر جانا ہے، تو اس کی ایکسپورٹ لیول بڑھا دیں. یعنی کہ جتنا وہ ایکسپورٹ کرے گا، اتنا ہی وہ اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرتا جائے گا.
تو یعنی کہ جتنا ایکسپورٹ اینڈ اکانومی آف دی کنٹری از ڈائریکٹلی پروپورشنل. اب امپورٹ پہ بات کرتے ہیں. جب ہم امپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ باہر کے ملک سے کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ملک کا پیسہ باہر جا رہا ہوتا ہے اور اس کو لیکیجز آف دی منی کہتے ہیں. تو اس میں ہمارے ملک کی معیشت ڈکریز ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ نیچے آ رہی ہوتی ہے, یعنی کہ کمزور ہو رہی ہے, وہ ویک ہو رہی ہے معیشت, یعنی کہ اکانومی ویک ہو رہی ہے ہمارے ملک کی. تو جب بھی کسی ملک میں امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن امپورٹ جب کوئی ملک کرتا ہے تو جو کر رہا ہے امپورٹ اس کی معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے, اور جو ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کی معیشت اپ ہو رہی ہے یعنی کہ اسٹرانگ ہو رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ہی ملک کی چیزیں پرچیز کرنی چاہیے, اپنے ہی ملک کی چیزیں لینی چاہیے تاکہ ہمارے ملک کا پیسہ ہمارے ملک میں ہی لگے اور اس کو ترقی ملے. دوستو آج تھا یہ معیشت اکانومی پہ ایک چھوٹا سا لیکچر, انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. سو اس کا فائنلی ایک جو کنکلوژن ہے, تو کسی بھی ملک کی معیشت بچانے کا اور اس کو اسٹرانگ بنانے کا کیا حال ہے. آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کہ جو امپورٹس ہیں وہ کم کر دیں اور ایکسپورٹس زیادہ کریں, اور اپنے ہی ملک کی بنائی ہوئی چیزوں کو خریدیں اور اس کو ہی پروموٹ کریں تاکہ آپ کے ملک کی بنائی ہوئی چیزیں آپ خریدیں اور آپ کا پیسہ آپ کے ہی ملک پہ انویسٹ ہو. یہی چیز آپ کے ملک کی معیشت کو مضبوط بنائے گی, اور جتنا ہو سکے سنسیئرلی ہمیں اپنے ٹیکسز گورنمنٹ کو پے کرنے چاہیے. کاشف محمود یوٹیوب چینل کو دیکھنے کے لیے بہت ہی شکریہ. ہمارے ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں, شیئر کریں. اگر کرنا چاہیں تو, نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں, بس آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.